बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अमरहुम शूरा बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान इस्लाम, हम आपके सामने सक़ीफ़ा बनी साइदा के मुतालिक कुछ अहम बातें अर्ज़ करेंगे, चूँकि बाज़ लोग सक़ीफ़ा बनी साइदा को बड़ा गलत अंदाज से पेश करते हैं और माज़अल्लाह सहाबा इकराम के उस फ़ैसले पर कि जो उन्होंने सक़ीफ़ा बनी साइदा में बैठ कर अबू बकर सिद्दीक़ को मुहाजिरीन और अंसार ने खलीफा बिला फ़सल बनाया, तो उस पर एतराज़ करते हैं। सक़ीफ़ा बनी साइदा मदीना पाक में बनु साइदा कबीले का वो मकाम था, वो बैठक खाना था, वो मीटिंग रूम था जहाँ बैठ के वो अपनी ख़ास सलाह मशवरा किया करते थे। तो सक़ीफ़ा कहते हैं छप्पर को या साहिबान को या चबूतरे को। तो ये वो जगह है जिसको ये शरफ़ हासिल है कि रसूल कायनात अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं। तो सक़ीफ़ा बनी साइदा की तौहीन करना ये रसूलुल्लाह की तौहीन है, और सक़ीफ़ा बनी साइदा वो यानी वहाँ जो फ़ैसला हुआ वो फ़ैसला है जिसकी बुनियादें कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं, मौला अली शेर खुदा के इरशादात के अंदर मौजूद हैं। इसलिए कि वो मुहाजिरीन अव्वलीन ने अबू बकर सिद्दीक़ को मुंतखब किया, और मुहाजिरीन अव्वलीन की शान कुरान बयान करता है। सहाबा इकराम का जो इजमा है, इत्तेफाक है, उसका कुरान उसकी शान बयान करता है। सूरह निसा आयत नंबर 115 के अंदर वयत्तबि गैर सबील मोमिनीन, मुसलमानों का रास्ता एक अथॉरिटी है और सबसे पहले जो मुसलमान है वो सहाबा इकराम है। और सहाबा इकराम का जो मशवरा है, जो शूरा, उसकी शान कुरान में रब ने बयान की, व अमरुहुम शूरा बैनहुम। तो अब जो बंदा सहाबा इकराम के उस फैसले पर एतराज़ करे जो उन्होंने सक़ीफ़ा बनी साइदा के अंदर किया, तो गोया कि वो कुरान पाक की इन आयात का इनकार कर रहे हैं। और सक़ीफ़ा बनी साइदा जो है उसकी बुनियाद नहजुल बलागा के अंदर है। मौला अली शेर खुदा जो फरमाते हैं हज़रत मुआविया की तरफ, इन्ना बायन क़ौमुल्लज़ीना बायउ अबा बकर व उमर उस्मान, कि मेरी उसी कौम ने बैत की जिस कौम ने अबू बकर उमर उस्मान की बैत की थी। अला मा बायउहुम अलैहि, उसी अंदाज पे जिस पर उन्होंने उनकी बैत की थी। आगे फिर फरमाया जो हाजिर है, यानी जब मुहाजिरीन अंसार का फैसला हो जाए, जो हाजिर है वो इनकार नहीं कर सकता, जो गैर हाजिर है वो रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, कि शूरा का हक मुहाजिरीन अंसार को है। ये दो आयतों की तरफ इशारा कर दिया। सूरह तौबा आयत नंबर 100, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। रब ने पूरी उम्मत क़यामत तक आने वाली के लिए मुहाजिरीन अंसार की इत्तिबा लाजमी करार दे दी है। आगे रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह की रज़ा भी उससे मिलेगी जो मुहाजिर अंसार की इत्तिबा करेगा। व अअद्द लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अनहार, जन्नत भी उससे मिलेगी जो मुहाजिर अंसार की इत्तिबा करेगा। अब बताइए सक़ीफ़ा बनी साइदा जो है वो उसकी बुनियाद कुरान के अंदर है या नहीं, नहजुल बलागा के अंदर मौला अली के इरशाद के अंदर है कि नहीं। आगे फरमाते फ़इनिज्तमऊ अला रजुलिन वसम्मू इमामा, अगर वो मुहाजिर अंसार मशवरा करके किसी पर इत्तेफाक कर ले, उसे इमाम कह ले, कान ज़ालिका लिल्लाहि रिदा, समझ लो अल्लाह की उसी में रज़ा है। इंशाल्लाह आगे मैं आयात भी पेश करूँगा और हदीस मुबारका भी पेश करूँगा। तो यहाँ आप देख लें मौला अली किस तरह वाज़ेह फरमा रहे हैं, फ़इन ख़रज मिन अमरिहिम ख़ारिजुन बितान अव बिदातिन, जो मुहाजिर अंसार के फैसले से खारिज हो, बगावत इख्तियार करे, रद्दू इला मा ख़रज मिनहु, उससे वापस लौटाओ। फ़इन अबा, अगर वो आकड़े ना माने, क़ातलूहु, उससे क़िताल करो, अला अत्तिबाइही गैर सबीलिल मोमिनीन वल्लाहु अल्लाहु मा तवल्ला, उसने मुसलमानों का रास्ता छोड़ दिया है। ये आपने सूरह निसा आयत नंबर 115 की तरफ इशारा किया है। मौला अली शेर खुदा ने बाबे मदीनतुल इल्म ने कुरान की 3 आयतों का इशारा देकर अपनी खिलाफत, अपनी इमामत को साबित किया हज़रत मुआविया के सामने कि मुझे मुहाजिरीन अंसार ने खलीफा बना लिया, उन्होंने बनाया जिन्होंने अबू बकर उस्मान को उसी अंदाज पे। अब इनके फैसले को कुछ छोड़ नहीं सकता। अब बताएं सक़ीफ़ा बनी साइदा की कितनी अजीम शान है कि वो हस्तियाँ कि जिनकी सदाकत कुरान बयान करे, जिनकी अदालत कुरान बयान करे कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और कहे व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा लिन्नास, तुम्हें उम्मत अदल बनाया है, लोगों पे गवाह बनाया है, और गवाह कभी भी जालिम और झूठा शख्स नहीं हो सकता। उम्मत खैर फरमाया है, और मुहाजिर अंसार को उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा फरमाया है। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये जो सक़ीफ़ा बनी साइदा है, हमारे बाप दादा का कोई मशवरा गा नहीं है। कोई ये समझे कि वो हमारे बाप दादा या आजकल के सियासियों की कोई मशवरा गा या मीटिंग गा है, ऐसी बात नहीं थी। वो उन हस्तियों की थी जिनके बारे में रब फरमाता है अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा, कि उनके लिए कालमा तक़वा लाज़िम करार दे दिया गया है, जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, किताब व हिकमत भी मेरा महबूब सिखाता है, पाक भी करता है। तो जो बंदे सहाबा के फैसले को झुटलाएं, उन्होंने रसूलुल्लाह की तरबियत पर उंगली उठाई, रसूलुल्लाह की तरबियत सोबत की तासीर पर उंगली उठाई, मुहाजिरीन अंसार की जो शान कुरान ने बयान की उसका इनकार किया, व अमरुहुम शूरा बैनहुम का इनकार किया, व यत्तबअ गैर सबीलिल मोमिनीन को छोड़ा, मौला अली ने जो बयान किया उसको छोड़ा। अब बताइए हम किधर जाएं। जो लोग ये कहें कि भाई नबी पाक ऐसे ही छोड़ के चले गए, भाई ऐसे नहीं छोड़ के गए। मौला अली ने बताया है मुहाजिर अंसार मौजूद है, उनका मशवरा जो है वो मौजूद है, उनके मशवरे की शान मौजूद है।
ان کا جو اجماع اتفاق اس کی ایک شان ہے، اتھارٹی ہے، وہی منائیں گے۔ ابو بکر عمر عثمان کو بھی انہوں نے بنایا، مجھے بھی انہوں نے بنایا، اب کیسے رسول اللہ چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ کوئی پہلی امتوں کی طرح امت تو نہیں تھی، آپ خاتین ہیں، رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی امت قیامت تک ہے، آپ کی کتاب قیامت تک ہے، آپ کی نبوت شریعت قیامت تک ہے، تو صحابہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اگر آپ کی کتاب نہیں بدل سکتی، آپ کی شریعت نہیں بدل سکتی، آپ کی نبوت کا جو زمانہ وہ ختم نہیں ہو سکتا، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ رسول اللہ کے بعد کیسے بدل سکتے تھے؟ وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ جو کہے وہ بدل گئے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کا جو خبریں ہیں قرآن کی وہ معاذ اللہ جھوٹی تھیں، پھر قرآن جو ہے وہ سچا نہ رہا۔ تو اگر قرآن سچا ہے اور ہے تو پھر صحابہ کرام نہیں بدلے، اس لیے کہ قرآن ان کی شان بیان کی۔ تو اس وجہ سے کر کے جو بندہ یہ کہے کہ بھئی نہیں مولا علی شیر خدائی خلیفہ بلا فصل ہے، تو ہم کہتے ہیں جھگڑے کی کوئی بات نہیں، مرنا ہے، رب کو جان دینی ہے، اللہ کے بارگاہ میں ہم کیا لے کے جائیں گے؟ علی اکبر شاہ نامی بندے نے یہ معاذ اللہ کتاب لکھی، ابوبکر صدیق کی سیرت کو غلط انداز میں پیش کیا اور نام رکھا شیخ ثقیفہ، جبکہ مولا علی فرماتے ہیں شیخ الاسلام، ابوبکر عمر کو شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اور یہ بندہ کہتا ہے شیخ ثقیفہ۔ یہ صرف شیخ ثقیفہ نہیں تھے ابوبکر، یہ شیخ الاسلام بھی تھے، یہ شیخ المسلمین بھی تھے، یہ خلیفۃ المسلمین بھی تھے۔ تو اس کے اندر بھی اس نے بخاری مسلم کو ہاتھ نہیں لگایا علی اکبر شاہ نے، بلکہ الامامہ والسیاسہ، تاریخ تبری کی جو جھوٹی بے بنیاد روایتیں ان کو، بھئی قیامت کے دن کیا لے کے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ قرآن یا جھوٹی تاریخ؟ ایک طرف حقائق ہیں، قرآن ہے، دوسری طرف یعنی قرآن ہے اور حقائق ہے کہ مولا علی شیر خدا نے ان تینوں کی خلافت کو مانا، ان کی بیعت کی، بچوں کے نام رکھے۔ امالی تسی پڑھ لو، مولا علی کہتے ہیں میں نے ابوبکر کی بیعت کی، میں نے عمر کی بیعت کی، میں نے عثمان کی بیعت کی، یہ بیعت کے الفاظ ہیں۔ اب بتاؤ، ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ مولا علی نے ان سے جنگ نہیں کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، توسی صاحب کہتے ہیں تلخیص الشافی کے اندر کہ یہ بات بالکل مسلمات میں سے ہے کہ مولا علی نے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اقتداء کبھی ظاہری ہوتی ہے کبھی باطنی، تو مولا علی نے باطنی اقتداء نہیں کی، معاذ اللہ ظاہری اقتداء کی تھی۔ تو جب نمازیں پیچھے پڑھی، جنگ نہیں کی، بیعت کی ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ ان حقائق کے مقابلے میں بے بنیاد جھوٹی گھڑی کی باتوں کو دلیل بنانا، کیا اللہ کے حضور قیامت والے دن وہ کافی ہوں گی؟ حجت بندہ پکڑ سکے گا، بندے کی نجات ہو سکے گی؟ تو اس لیے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ قرآن کو بنیاد جو بناتا ہے وہ کبھی بھی ثقیفہ بنی ساعدہ کا غلط انداز سے ذکر نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ کرے گا جسے تاریخ پر زیادہ یقین ہے قرآن سے زیادہ، جس نے رسول اللہ کی صحبت کی تاثیر، اس کی شان جو نہیں جانتا، جو صحابہ کرام کو اپنے پر قیاس کرتا ہے، آج کل کے سیاسی لوگوں پر قیاس کرتا ہے، وہ ضرور ان کے خلاف بات کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھ لو کہ صحابہ کرام وہ ہیں، دیکھو اختلاف جو ہے وہ انبیاء کے درمیان ہوا ہے، بلکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کا کہاں تک معاملہ پہنچا، حضرت علی مرتضیٰ سیدہ خاتون جنت کے آپس میں اختلافات خود باقر مجلسی نے بیان کی حق الیقین کے اندر، اور آگے ان کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اسے موسیٰ اور ہارون کے قصے پر قیاس کرنا چاہیے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو جب اللہ کے نبی آپس میں اس حد تک ان کا اختلاف پہنچا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو بھی پکڑ لیا غصے کے اندر، تو جب انبیاء جو ہے ان کے اختلافات یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ ان کی معصومیت پر حرف نہیں آتا، ان پر تان نہیں ہو سکتا، تو صحابہ اکرام تو ان کے بعد غیر معصوم لوگ تھے، ان کے اندر بھی اختلاف ہو سکتے ہیں۔ اور ثقیفہ بنی ساعدہ کا جو معاملہ ہے وہ ایسا کچھ نہیں کہ آپس میں صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھا پائی پہ اتر آئے، مارنے لگ گئے، گالیاں یا بےہودہ گوئی پہ اتر آئے، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات بھی بسندے صحیح ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز بیان کرے تو بالکل جھوٹ ہے۔ بخاری شریف کی جو آیت ہے، بخاری شریف کی جو روایت ہے 6830 اس میں حضرت عمر فاروق نے پوری داستان بتائی ہے، انشاءاللہ آگے جا کے میں پیش کروں گا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا۔ مہاجر انصار نے تھوڑے سے وقت کے اندر، تھوڑی سی گفتگو کے بعد مہاجر انصار نے یوں سمجھے کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، تو اس کے اندر انہوں نے معاملہ سمیٹ لیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، لوگ یہ غلط تاثر دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے کفن کو چھوڑ دیا، دفن کو چھوڑ دیا۔ یہ رسول اللہ کا کفن دفن عام بندے کی طرح کوئی جھٹ پٹ میں نہیں ہوا تھا، یعنی کہ رسول اللہ کا کفن دفن فوراً 1 دن میں ہو گیا، نہیں، بلکہ اس پر وقت لگا، 2-2.5 دن لگے جا کے، پھر جا کے۔ اور جو غسل کا مسئلہ تھا کفن کا، وہ اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ نے وصیت کر دی تھی، یہ نہیں کہ ابو بکر کے بارے میں وصیت، عمر کے بارے میں وصیت ہو تو وہ جناب وہ رسول اللہ کے غسل کو چھوڑ دیں، کفن کو چھوڑ دیں، نہیں، وہ کام کر رہے تھے مولا علی شیر خدا، ان کے بارے میں وصیت تھی، اور یہ ہستیاں مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور یہ نہیں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر پورا دن جو ہے وہ 5-6 گھنٹے کا وہاں جھگڑا ہوتا رہا معاذ اللہ، یا وہاں میٹنگ ہوتی رہی، نہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، 1 گھنٹے کے اندر معاملہ حل ہو گیا، جو صحیح روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد سارے واپس آ گئے، جہاں آپ کا غسل اور آپ کا وہ کفن وغیرہ ہو رہا تھا وہاں سارے حاضر ہو گئے۔ پھر جنازہ سب نے پڑھا، تمام صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا، یہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت ابو بکر عمر عثمان نے بھی جنازہ پڑھا، سب نے جنازہ پڑھا۔ تو اس وجہ سے کر کے پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ
سب سے پہلا جو معاملہ ہوتا ہے ایک امام کے وصال کے بعد وہ خلیفہ کے انتخاب کا ہوتا ہے، تاکہ اگلے معاملات جو ہیں وہ خلیفہ کی نگرانی میں طے پائیں، اختلاف نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو فوراً لوگ حضرت مولا علی کے پاس گئے۔ یہ صحیح روایتوں کے اندر موجود ہے کہ ہم آپ کو اب خلیفہ بناتے ہیں اس لیے کہ ہم بغیر خلیفہ کے نہیں رہ سکتے۔ تو مولا علی جو ہے انہوں نے قبول کر لیا، بیعت کر لی اور وہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اس وجہ سے کر کے یہ صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے وصال کے بعد فوراً ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، یہ کوئی غلط ہو گیا۔ مولا علی شیر خدا کو عثمان غنی کی اشارت کے فوراً بعد خلیفہ بنا لیا گیا تھا۔ اب سننا پڑھ لیں۔ اس وجہ سے کر کے یہ جتنے اس طرح کے اعتراضات ہیں سقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں بالکل بے بنیاد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر یقین رکھنے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے بنیاد دشمنان اسلام نے باتیں گھڑی ہیں صحابہ کرام کی دشمنی پیدا کرنے کے لیے اور ان سے متنفر کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کی اور اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن سنت مشہورہ اور جو تاریخ کے مسلمات حقائق ہیں اور مولا علی کی وہ سیرت جو بالکل مسلمات میں سے ہے، تاریخی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مولا تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا جو میں نے آج گفتگو کی ہے سقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں، یہ دوسری گفتگو ہے۔ پہلی گفتگو مرزا جرمی کی رد میں ہے، خلاصتاً اس کے اندر گفتگو ہے۔ آج میں نے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے، امید ہے 2 حصے اور اس کے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو آج میں نے بنیادی چند چیزیں سقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں عرض کی۔ مولا تعالیٰ ہمیں سقیفہ بنی ساعدہ کی جو شان و عظمت ہے، مہاجرین انصار نے جہاں بیٹھ کر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل بنایا، کہ جس کے بعد مولا علی شیر خدا نے بھی ابو بکر صدیق کی بیعت بھی کی، دوسرے دن آپ کو امام بھی مانا، خلیفہ بھی مانا، پیچھے نمازیں بھی پڑھی، بچوں کے نام بھی رکھے، اور کبھی بھی کسی صحابی نے بھی ابو بکر صدیق کی خلافت سے بالکل اختلاف نہیں کیا۔ کوئی بسندے سے ایک روایت دکھائے کہ کسی صحابی نے ہمیشہ ابو بکر صدیق کے خلافت کا انکار کیا ہو، بغاوت کی ہو، ایسا بالکل قطعا نہیں ہو سکتا۔ ہاں دن رات میں اگر کوئی عارضی اختلاف تھا تو ختم ہو گیا، اور مولا علی شیر خدا خود بھی فرماتے ہیں کہ اجماع کے لیے، خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اتفاق کریں اور بیعت کریں، ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ جمع ہو کے سارے لوگ کا، بس صاحبان حل و عقد جو عام ہستیاں ہیں علم اور تقوی کے لحاظ سے، جب وہ اتفاق کر لیں گی، ان مشورہ للمہاجرین والانصار، مہاجرین اولین انصار کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ جب فیصلہ کر لیں گے تو اب کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہاں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ جب مولا علی اپنی خلافت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو جب مولا علی موجود نہیں تھے سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر، تو آپ اس فیصلے کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل رد نہیں کیا۔ مولا تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔